औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3041। सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी, उन्होंने बयान किया कि मैं मदीना मुनव्वरा से गाबा शाम के रास्ते में एक मकाम जा रहा था। गाबा की पहाड़ी पर अभी मैं पहुंचा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक गुलाम रबा मुझे मिला। मैंने कहा, क्या बात पेश आई? कहने लगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दहील ऊँटनियाँ दूध देने वालियाँ छीन ली गई हैं। मैंने पूछा, किसने छीना है? बताया कि कबीला अतफान और कबीला फजारा के लोगों ने। फिर मैंने 3 मरतबा बहुत जोर से चीख कर या सबाहा कहा, इतनी जोर से कि मदीना के चारों तरफ मेरी आवाज पहुंच गई। इसके बाद मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और डाकुओं को जा लिया। ऊँटनियाँ उनके साथ थीं। मैंने उन पर तीर बरसाना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं अकू का बेटा सलमा हूँ और आज का दिन कमीनों की हलाकत का दिन है। आखिर ऊँटनियाँ मैंने उनसे छुड़ा लीं। अभी वो लोग पानी ना पीने पाए थे और उन्हें हाँक कर वापस ला रहा था कि इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझको मिल गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, डाकू प्यासे हैं और मैंने मारे तीरों के पानी भी नहीं पीने दिया, इसलिए उनके पीछे कुछ लोगों को भेज दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न लकू, तो उन पर गालिब हो चुका, अब जाने दे। दरगुजर कर वो तो अपनी कौम में पहुंच गए जहां उनकी मेहमानी हो रही है। सही बुखारी हदीस नंबर 3042। अबू इसहाक ने बयान किया कि उन्होंने बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था, ए अबू अमारा, क्या आप लोग हुनैन की जंग में वाक़ई फरार हो गए थे? अबू इसहाक ने कहा, मैं सुन रहा था। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटे थे। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके खच्चर की लगाम थामे हुए थे। जिस वक़्त मुशरिकीन ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आप सवारी से उतरे और तन्हा मैदान में आकर फरमाने लगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। बरा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बहादुर उस दिन कोई भी नहीं था। सही बुखारी हदीस नंबर 3043। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, जब बनु करीज़ा साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सालसी की शर्त पर हथियार डालकर किला से उतर आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। आप वहीं करीब ही एक जगह ठहरे हुए थे क्योंकि जख्मी थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु गधे पर सवार होकर आए। जब वो आपके करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ और उनको सवारी से उतारो। आखिर आप उतर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों बनु करीज़ा के यहूदी ने आपकी सालसी की शर्त पर हथियार डाल दिए हैं, इसलिए आप उनका फैसला कर दें। उन्होंने कहा कि फिर मेरा फैसला ये है कि इनमें जितने आदमी लड़ने वाले हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 3044। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब शहर में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खून था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे उतार रहे थे तो एक शख्स अबू बरज़ा अस्लमी ने आकर आपको खबर दी कि इब्ने ख़तल इस्लाम का बदतरीन दुश्मन काबा के पर्दे से लटका हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे वहीं कत्ल कर दो। सही बुखारी हदीस नंबर 3045। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा की एक जमात कुफ़ार की जासूसी के लिए भेजी। इस जमात का अमीर आसिम बिन उमर बिन खत्ताब के नाना आसिम बिन साबत अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया और जमात रवाना हो गई।
جب یہ لوگ مقام حداد پر پہنچے جو عصفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلے کے 200 تیر اندازوں کی جماعت ان کی تلاش میں نکلی۔ یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں تو یثرب مدینہ کی کھجوروں کی ہیں، اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخر عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتر آؤ، تم سے ہمارا عہد و پیمان ہے، ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ اے اللہ ہماری حالت سے اپنے نبی کو مطلع کر دے۔ اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور عاصم رضی اللہ عنہ اور 7 دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ باقی 3 صحابی ان کے عہد و پیمان پر اتر آئے۔ یہ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ، ابن دسنہ رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق بلوی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان سے باندھ دیا۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ میں تو انہی کا اسوہ اختیار کروں گا۔ ان کی مراد شہداء سے تھی، مگر مشرکین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ خبیب اور ابن دسنہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن ایاز نے خبر دی اور انہیں حارث کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے منہ زیر ناف مونڈنے کے لیے استرا مانگا۔ انہوں نے استرا دے دیا۔ زینب نے بیان کیا پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی۔ زینب نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور استرا ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا، یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجی تھی۔ پھر جب مشرکین انہیں حرم سے باہر لائے تاکہ حرم کے حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکعتوں کو اور لمبا کرتا۔ اے اللہ ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے۔ پھر یہ اشعار پڑھے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی پچھاڑا جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے قتل سے پہلے 2 رکعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ ادھر حادثہ کے شروع ہی میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم شہید کر دیے گئے تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم کی نعش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3046 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھلایا کرو، بیمار کی عیادت کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3047 ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حضرات اہل بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے، قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے یا جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دید کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا، یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں اور بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3048 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے فدیے میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3049 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا خراج آیا تو عباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مال سے مجھے بھی دیجیے کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندھوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3050 محمد بن جبیر نے انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھی۔